हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो सैयद मुजम्मिल शहनशाह साहब की है, जिसका टाइटल है 5 जुलाई ज़ियास मार्शल लॉ डार्केस्ट डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो काफ़ी दोस्त हमें कमेंट्स के थ्रू ये कह रहे थे कि सैयद मुजम्मिल शाह की वीडियो पे रिएक्ट करें, तो हमने सोचा चलो देखते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह की पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या सीन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, फॉलो करें और लाइक करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी साथ ज़रूर करें। तो देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट। क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि $6 अरब 6 बिलियन के लिए IMF ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया, इतना बड़ा फेलियर हो गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ अरसा पहले मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि $200 अरब हम बाहर से चोरी का पैसा नवाज़ों का, ज़रदारियों का वापस लेकर आएंगे, IMF के मुंह पे मारेंगे और लोन ख़त्म हो जाएगा। और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही IMF के मुंह पे मार दिया। अब आप कहेंगे ये किस तरह? ये इस तरह कि हम अपने ही स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। ये इसी तरह है कि आपके घर में अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालने हैं तो पहले सामने वाले घर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकालूंगा मैं, वो पैसे जो मैंने ख़ुद कमाए हैं। 2% GDP का लोन चाहिए था पाकिस्तान को, और उसके लिए IMF से पूछा क्या लोन ले लें, IMF ने कहा नहीं। और इस तरह आपके पूरे सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक के ऊपर एक प्राइवेट बैंक ने, एक प्राइवेट आलमी फ़र्म ने कब्ज़ा कर लिया है। आपके पास भीख मांग के, उनके पाँव पड़ के सिर्फ़ एक इख्तियार है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको सेलेक्ट करने का इख्तियार आपके पास है, बाकी वो हर चीज़ आपसे छीन के ले गए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसी भी लोकल कोर्ट में एहतसाब उसका नहीं हो सकता, ये भी लिखवा लिया आपसे उन्होंने। ये भी कहा कि नैब के सामने वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, स्टेट बैंक का गवर्नर पेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि IMF के कहने पे वो जो भी फ़ैसला करेगा लोकली उसके ऊपर कोई लॉ का प्रेशर नहीं होगा। इस स्टेज तक मामलात पहुंच चुके हैं कि आपके अपने अदारे आपके हाथ से छूट के जा रहे हैं। वो IMF ने आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया ना, जिसमें कराची के साहिल पे सूरज डूब रहा है, वो बड़ा सार्केस्टिक और मेटाफोरिकल था। उसका मतलब ये था कि आपकी इकॉनमी डूब चुकी है, इतना बड़ा टॉन्ट किया आपको। और IMF के कहने के ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है जी? तकरीबन 150 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं। IMF ने कहा कि 150 बिलियन के टैक्सेस लगाए आपने। IMF ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदादें पेश करो, वहाँ से पास करवाओ, आपने कराई। मिनी बजट पेश करो, आपने करवाया। पेट्रोल की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। गैस की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। तो सारा मुल्क कौन चला रहा है भाई? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हमारी स्टेट इकट्ठी हो के इस मुल्क के फ़ैसले कर रही है? चाहे कोई भी स्टेट की एंटिटी हो, वो चला रहे हैं, वो भी नहीं चला रहे। चला कौन रहा है? IMF चला रहा है। वो इसलिए चला रहा है कि आपने कभी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आवाम भी यही समझती है कि हमारा मुल्क उस दिन बर्बाद होगा जब सरहद से कोई दुश्मन बाड़ तोड़ के अंदर घुस आएगा और कब्ज़ा कर लेगा। भाई वो दौर चला गया है। अब यही दौर है कि फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही आपको बैंकरप्ट कर देते हैं अगर आपकी मुल्क की आइडियोलॉजी काउंटर प्रोडक्टिव हो, जो कि आपकी है। इसके बाद अपने दूसरे भाई का सुन लें कि सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया है। सऊदी अरब ने यह किया है कि आज से 2 महीने पहले $4.2 बिलियन का आपको लोन दिया है, और उसके लिए शर्त क्या रखवाई है आपसे? वो ये रखवाई है कि 72 घंटे में, 72 आवर्स में ये लोन वापस करना है। जब भी मेरा दिल करे मैं मांगूँ, और बग़ैर किसी वजह के मैं ये लोन वापस मांग सकता हूँ। और इस पे 4% आपने इंटरेस्ट देना है, इंशाल्लाह 4% सूद, जैसे इस्लामिक बैंक वाले कहते हैं ना इंशाल्लाह 4%, उस तरह। ठीक है, ये भी साथ शर्त लगाई गई है। और इसके साथ साथ
یہ کہا ہے کہ 1 سال بعد ہر صورت میں یہ لون واپس کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ بھی آپ کو ماننا پڑا. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ لون واپس نہ کیا تو عالمی کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے کوئی بھی اثاثوں کو چھیننے کے مجاز ہوں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو لکھوانا ہے ہم سے لکھواؤ، پیسے دے دو بس. اور قرضوں کی ڈیٹیل بھی سن لیں کہ پاکستان نے 1947 سے 2018 تک جو قرض لیا، 71 ایئرز کے اندر جو قرض لیا وہ ٹوٹل تھا 30 ٹریلین یعنی کہ 30 خرب. اور 2018 سے 2021 عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے انڈر 3 سال میں 20 خرب روپے لے چکے ہیں. 71 سال میں 30 خرب اور 3 سال میں 20 خرب. اتنی میگنیفیسنٹ اماؤنٹ آپ نے ایکوائر کی ہے صرف 3 سالوں کے اندر، جو کہ ہمارے 70 سال کے قرضوں کا آلموسٹ 70% بنتا ہے. اور گیا کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ آپ ایسے ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں کہ آپ کے اوپر اس ٹائم ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ بیرونی قرضہ 116 ارب ڈالر ہو چکا ہے. اور 116 بلین آپ نے کس کس کے دینے ہیں ذرا یہ سن لیں. ان 116 میں سے صرف 7 بلین ڈالر، صرف 7 ارب ڈالر IMF کا ہے، جس نے آپ سے سب سے بڑا فائنینشیل ادارہ لکھوا کے لپیٹ کے لے گئے ہیں آپ کا. باقی سارے تو کسی اور کے ہیں. 17 بلین ڈالر آپ نے چائنا کے واپس کرنے ہیں. وہ چائنا جو ہائر دین ہمالایاز اینڈ سویٹر دین ہنی والا آپ کا دوست ہے نا، جس نے لاسٹ ایئر آپ سے پیسے مانگے تھے اور آپ نے سعودی عرب سے لون پکڑ کے ان کو واپس کیا تھا، وہ والا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹرسٹ بھی واپس کر دیں، آپ کی مہربانی، کیونکہ آپ نے 2 سال پہلے ان سے لون یہ کہہ کر لیا تھا کہ ہم لوکل بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ نے ان سے پیسے لے کے سعودیہ کو واپس کر دیا لون. تو ڈبل شاہ جیسے کرتا ہے نا کہ ادھر سے پیسے پکڑ کے ڈبل کر کے اس کو دے دیے، ڈبل کر کے اس کو دے دیے، تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں پروفٹ آ رہا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ اس ٹائم ڈبل شاہ کی پالیسی پہ چل رہی ہے. یہ آپ کا حال ہو چکا ہے. ایک طرف سے لون پکڑا، دوسرے کو واپس کیا. اس کے علاوہ 11 بلین ڈالرز آپ نے دینا ہے پیرس کلب کا. وہ پیرس کلب جس کی ایمبیسی بند کرانے کے لیے آپ ہر سال پورا ملک جلا دیتے ہیں، وہ والا پیرس کلب. تو اسی لیے آپ بینکرپٹ ہو نہیں رہے، ہو چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے اپنے ایکس اپوائنٹڈ FBR کے چیئرمین شبر زیدی کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یہ جو میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹیٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹیٹی بینکرپٹ ہے. مطلب ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں، بڑا اچھا ملک چل رہا ہے، بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تبدیلی لے آئے ہم، مگر دس از رانگ. ان مائی ویو the country is at the moment bankrupt. سنا آپ نے کہ چیئرمین FBR خود فرما رہے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے، نہیں ہو چکے ہیں بائی آل لاجکس. کیونکہ یہ سعودیہ کے پیسے ہوں یا IMF کی گرانٹ ہو یا چائنا کا لون ہو، یہ سب آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور کہاں سے کرنا ہے وہ لاجک میں ہی نہیں آتا کہ کہاں سے پیسے آئیں گے واپس کرنے کے لیے. آپ کے پاس اپنے ہی سرکاری ملازموں کو پیسے دینے کے لیے بچے نہیں ہیں. آپ کے ابھی ریسنٹلی 2 سے 3 ایمبسیز کے امپلائیز نے ٹویٹ کیے ہیں کہ ہم 4 مہینے سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مذاق اڑایا پاکستان کی ریاست کا ٹویٹر پہ، اور ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں گورنمنٹ نے کہ کیوں یہ بات لیک آؤٹ کی ہے. کر لیں CSS اب آپ دیں پیپر جا کے کمپیٹیٹیو ایگزامز کی اور بیوروکریٹ بنیں. جس اسٹیٹ سے آپ نے پیسے اور جاب سیکیورٹی لینی تھی وہ اسٹیٹ ہی نیچے گر رہی ہے پوری. اور یہ کوئی بتا کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ سب کو فرمایا گیا کہ مثبت رپورٹنگ کریں. ترجمان باہر سے امپورٹ کیے ہیں 5-6 قسم کے جو بیٹھ کے ڈھولکی بجاتے رہتے ہیں بس، اور آگے ایک بندہ کھڑا ہو کے گاتا رہتا ہے اور سب کہتے ہیں واہ 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 بہت زبردست چل رہا ہے یار. میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے، بہت زیادہ خوبصورت آدمی ہیں اور پالیسیز بھی بہت اچھی ہیں ان کی. تو کوئی چینل یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی ٹاک شو میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا کہ دس کنٹری ہیز گون بینکرپٹ پریکٹیکلی بائی آل لاجکس پاسبل. اور عوام کو بھی معلوم کچھ نہیں ہے، کیونکہ اصل بات تو بتانی نہیں ہے. آپ کو ٹریجڈی سے اسٹوپیڈیٹی کو مکس کرنا بہت پسند ہے. اتنی بڑی پرابلم کے اندر بجائے اس کے کہ عوام کو کوشن بھی کر دیں آپ کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے، آپ ان سے چھپا کے یہ بتا رہے ہیں. پرسوں کا سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری اکانومی بھارت سے اچھی ہے، وچ از دا 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. اور اسٹیٹ آف مہاراشٹرا کا GDP آپ کی پوری پاکستان کی کنٹری سے بڑا ہے. خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ان سے اچھی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، اس ٹائم کے اوپر اس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو اناؤنس کی ہے عمران خان صاحب نے،
اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ہمیں فائنلی ہندوستان سے پیس چاہیے. جب یہی بات ہم 8-10 سال پہلے کر رہے تھے تو ہم غدار تھے, ہندوستان کے یار بھی تھے, دشمن آپ کے تھے, ٹھیک ہے. آج آپ خود ہندوستان سے یاری کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے اس ساری انفارمیشن کو سنا. اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے ساری کی ساری اسٹیٹ کرافٹ کی جو انرجیز ہیں اس کو ایکسپینڈ کس بات پہ کیا؟ آئیڈیالوجی بیچنے کے اوپر. صرف اور صرف آپ نے یہ کیا. سعودیہ کی اگزامپل لے لیں. سعودیہ کا مسئلہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ملیشیا اور ٹرکی کو اکٹھا کر کے یہ ایرتغرل فورس بنانے کی ٹرائی کی, ٹھیک ہے. ان کے ڈرامے امپورٹ کر کے یہاں پی ٹی وی پہ لگائے, عوام کو برین واش کیا کہ تلواروں کا دور دوبارہ واپس آنے لگا ہے. اور یہ چیز جب سعودیہ نے دیکھی تو اتنا ہی بہت تھا ان کو افینڈ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے میں پیسے واپس کرنے ہیں. امریکہ کی بات لے لیجئے آپ کہ آپ نے ڈبل گیمیں کھیلی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. افغان پالیسی آپ کی کس طرح کی رہی کہ اتنے بلینز آف ڈالرز امریکہ کے جو اسسٹنس میں آئے آپ کے لیے, کیا بنا اس کا؟ کوئی آؤٹ کم نہیں ملی. جو بائیڈن ایک فون نہیں کرتا وزیر اعظم کو, اور آج سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے IMF کا؟ امریکہ ہے. اتنی ہارش چیزیں کون لگا رہا ہے؟ یہ سارے رول اسٹیٹ بینک کس نے چھین لیا؟ IMF نے چھین لیا. کیوں چھین لیا؟ بیک ڈور امریکہ سے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا, تو کیسے لینینسی دیں گے آپ کو؟ اس کے بعد میں یہ سن لیجئے کہ اس خطے کے اندر جو آپ نے ٹیررزم کی ہوا کو نگیٹ نہیں کیا بلکہ اس میں اور فیول پھینکا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا کہ لوکل جو پیس تھا وہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا, برباد ہو گیا, انویسٹمنٹ چلی گئی یہاں سے. 80s کی دہائی سے آپ نے اتنی بیلیجرنٹ پالیسی کو برسو کیا کہ آج یہاں پہ کوئی پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو داسو پہ جو GB کے اندر ایک ایریا ہے جہاں چائنیز انجینئر کام کر رہے تھے, وہاں پہ جب اٹیک ہوتا ہے چائنیز انجینئر وہاں چلے گئے, وہ وہاں سے واپس بھی نہیں آ رہے اور یہ پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ نہیں کر رہے. سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ کو رول بیک کر دیا. یہ کیا ہے آپ نے آئیڈیالوجی کو بیچ کے, اور سہانے خواب دکھائے ہیں. اب بھی میں حیران ہوں کہ جو پاکستانی اسٹیٹ کی ایگو ہے وہ اتنی بڑی ہے. بات ایسے کرتے ہیں کہ مغربی کلچر کے خلاف ہم بنائیں گے, ہم مغربی کلچر کو تباہ کر دیں گے اور ہم اپنا فیملی سسٹم کریٹ کریں گے, اپنی مورل ویلیوز لے کر آئیں گے. یو آر دا بیگنگ باؤل آف دا ورلڈ فار ناؤ. یو آر لٹرلی بیگنگ فرام اینی کارنر پاسبل ان دس انٹائر پلانٹ. جہاں سے ایک روپیہ مل رہا ہے وہ چھین رہے ہو, اور اینڈ پہ کہتے ہو کہ ہماری ایگو اتنی بڑی ہے کہ ہم بتائیں گے دنیا کے فیصلے کیسے ہوں گے. اپنی ایگو کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں. اسی لیے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گئی آپ کی. آپ کو صرف یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی اسٹینڈنگ آرمیز تو موجود ہیں, آپ کے بارڈر تو کسی حد تک سیکیور ہوں گے, آپ کے پاس اٹامک بام موجود ہے, لیکن $6 ارب کے لیے آپ کے انسٹیٹیوٹس آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوٹس آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں. وہ اسی لیے کہ آپ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ وہی دور ہے جس میں امپائر بنائی جاتی ہے اور ملکوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں, آئیڈیالوجی کی بیس پہ سیاست کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ فریڈرک نیچے نے کہا تھا کہ a snake that cannot cast his skin has to die and the minds that cannot change their opinions also cease to be mind. بات یہ ہے کہ جو سانپ اپنی کھال تبدیل نہیں کر سکتا وہ مر جاتا ہے, اور وہ دماغ جو اپنی رائے تبدیل نہیں کر پاتے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں, وہ دماغ نہیں رہتے, پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ سعودی عرب کی طرح کی اکانومیز کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو اگر اپنا انفلوئنس چاہیے, اپنا نظریہ چاہیے, اسلام کا اپنا ورژن چاہیے, تو پہلے سروائیول ہے بھائی. بغیر اسٹیٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی آپ بچوں کو برین واش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, سنگل نیشنل کریکلم لا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, اور شدید ملٹرائزڈ قسم کی لیجسلیشنز کرتے ہیں آپ. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایک ادارہ آپ کا چھینا جا رہا ہے بیرونی انہی طاقتوں کے ہاتھوں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایجنٹس ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. تو یار ہم تو ادھر ہمیں تو یہی بتاتے تھے کہ ضیاء الحق نے نا جو فیصلے کیے تھے نا, بالکل ادھر واقعی بڑے مرد مجاہد کچھ لوگ سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کو کہہ لیں ایول بھی سمجھتے ہیں, ولن بھی سمجھتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ٹرکوں کے پیچھے ضیاء الحق کی تصویر بالکل تصویر لگتی تھی اور ساتھ بڑے بڑے نظام ہوئے. لیکن اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں نا ہمیں وہی پڑھایا جاتا تھا جو مطلب انہوں نے کام اچھے کیے, شرعی اصلاحات نافذ کی اور اسلام کے طریقے اور ساری یہ چیزیں. لیکن یہ اسلام کے
مطلب یہ چیزیں جو ہماری بکوں میں پڑھاتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو سید مزمل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے ہر چیز پہ پابندی لگا دی، جو ان سے کوئی سوال بھی پوچھتا تھا ان کو بھی کوڑے مارے جاتے، لیکن حالانکہ یہ اسلام میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں تو واقعی یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر مطلب امیر، دیکھیں ایک امیر ہے نا، وہ حکمران ہے نا، اس سے بھی کوئی عام سا بندہ یہ بات واقعی یہ پوچھ سکتا تھا. وہ حتیٰ کہ یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ آپ نے آج کھانا کدھر سے لیا ہے، آپ کے کپڑے کدھر سے ہیں، آپ کدھر سے لیے. وہ جواب دیتا تھا، مطلب وہ جواب دے تھا اپنی عوام کے. اور یہ جو مزمل شاہ بتا رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے یہ حکومت سنبھالی ہے، وہ توڑی حکومت، تو امریکہ سے انہوں نے پیسے لیے، پیسے لے کے ان کے درمیان وہ کروایا، تو واقعی اس دن سے نا ہمارا جو پاکستان ہے بلیک لسٹ میں آ رہا ہے. بالکل یہ ہماری واقعی میں مانتا ہوں کہ ہسٹری میں یہ ڈارکسٹ ڈے تھا. کیونکہ اب دیکھیں ساتھ امریکہ تھا، امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ، سعودیہ اور پاکستان کا ایک بلاک تھا، اور یہ رشیا کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. بیسیکلی یار دیکھیں انڈیا نے اس میں بہت اچھا کام کیا یار. اب دیکھیں اگر انہوں نے نیوٹرل پالیسی بنائی ہے، نیوٹرل پالیسی اپنائی تھی، آج وہ اس کا بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، جو کہ ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اب کافی عوام ہماری وہ افغانی ادھر آئے تھے پاکستان میں، جس سے ٹرینڈ چلا، افغانیوں نے کافی ٹرینڈ چلائے کلاشنکوفیں، اور یہ ٹرینڈ ہمارے بچوں میں بڑوں میں وہ رواج پیدا کیا. یہی چیز تھی، یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان وہ مطلب بے عزتی. یہی بات ہے نا کہ اب سارے غیر مذہب جو لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا دہشت گرد ملک ہے، کیونکہ ہمارے جو ادھر کے لوگ ہیں وہ اس میں انوالو نہیں. وہ سارے افغانی آئے تھے، انہوں نے وہ اسلحہ دیا پاکستان کو. میں بتا رہا ہوں کہ ٹرینڈ چلا یہ اسلحے کا، کلاشنکوفیں، اور جو پاکستان میں پہلے میں کہتا ہوں کہ اتنا یہ بلکہ تھا ہی نہیں یار. اور جس طرح یہ کیا کہتے ہیں کہ مائیگریٹ ادھر سے ہو کے ادھر آئے، انہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا اور ساتھ لگے، اور یہی جو امیج تھا، یہی اس وجہ سے مطلب پاکستان کو نقصان ہوا. یار ایک میں بات بتاؤں، ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی نا، ڈکٹیٹرشپ میں آپ 100 سال پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ جو دوسری کنٹریز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بالکل محدود ہو جاتے ہیں. دوسری کنٹریز آپ مطلب نا کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتی آپ کی کنٹری میں، آپ سے تعلقات بہت تعلقات سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اور سب سے یار نا اس نے کافی 12 سال حکومت کی، 77 میں آیا، اور ہمارے مطلب پاکستان میں آیا نہیں 77 میں، ہمارے پاکستان میں 3 مارشل لا لگے. اور یار پہلے ہمیں یہی بتاتے تھے کہ واقعی ہم نے یار پڑھا ہے، کتابوں میں تھا کہ اس طرح شرعی اصلاحات نافذ کی، اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو اسٹوڈنٹ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے نا، اور اس کے مائنڈ میں وہی ہونا ہے کہ وہ مرد مجاہد کہے گا ان کو. بالکل اسی طرح. لیکن جو بندے ڈیپلی اسٹڈی کرتے، اس کی ہسٹری پڑھی ہوگی، جو ہائی لیول کے پڑھے لکھے، وہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کا تھا. بالکل. دراصل وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $30 بلین لیے ہیں، تو اور اپنے لوگ پہلے ملین میں تھے، انہوں نے آفر کی لیکن نہیں یہ مانے، اور پھر انہوں نے 3 بلین دیے اور اپنی جیبوں میں ڈالے. انہوں نے یہ کہا اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم نے جہاد کریں گے، ادھر سے پیسہ لیا اپنی جیب میں ڈالا، اور ادھر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے. اور دیکھیں جس طرح انہوں نے پابندیاں لگائیں، جو بھی حکومت کے بارے میں بولے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے.
ساروں کے سامنے مطلب وہ جمع کرتے تھے تاکہ ڈر پھیلانا چاہتے تھے نا، کوئی بولے نا، بالکل ڈر پھیلانا چاہتے تھے. اور دیکھیں انہوں نے کہا تھا، ایک وعدہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے. ہاں میں کروں گا. بیسیکلی پتہ یہ کیا وجہ بنی، جو بھٹو تھا، بھٹو کا بیسیکلی یہ نعرہ تھا کہ مطلب نا پوری کنٹری کو نا ایک سٹیج پہ لانا ہے. دراصل بہادر بھی تھا بالکل بھٹو. اور ظاہری بات ہے ایک دفعہ وہ اسمبلی میں انہوں نے پھاڑ دی وہ کاپیاں اور وہ کہتا ہے بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کے قانون کو. مطلب یہ ان جوش اور ولولے تھا ان میں، اور بڑے اسی وجہ سے تو بہادر تھے. اور انہوں نے اب دیکھیں امریکہ نے ان کے ساتھ وہ ملایا، اس نے مارشل لا لگا دیا. مارشل لگانے سے وہ ان کو پھانسی بھی دی گئی، اور ساتھ دیکھیں بھٹو کا سارا خاندان. مارشل لا لگنے سے پہلے نا ہمارا پاکستان کا ایک نام تھا ہر لحاظ سے. جب سے یہ مارشل لا لگا اس وقت سے پاکستان کافی زیادہ نیچے چلا گیا. یہ 2 مارشل لات جو مشرف نے مارشل لا لگایا تھا اس میں کافی ترقی ہوئی ہے. ترقی یار یہی ہوتا ہے یار بیسیکلی دیکھیں، لیکن وہ اس دور میں ترقی ہوئی. لیکن بیسیکلی مارشل جو یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. 100 سال ایک کنٹری پیچھے چلی. اب دیکھیں انہوں نے نیوٹرل پالیسی اپنائی انڈیا والے نے. آج دیکھیں وہ کدھر ہے. آج ہم اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور عمران خان اور جنرل باجوہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نئی انوالومنٹ. اسی دفعہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں اڈے دو، لیکن عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ہم پہلے والی چیزیں بھگت رہے ہیں. بالکل. اور ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ سب سے بڑا ان کا ڈیسیجن ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ڈیموکریسی بیسیکلی یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے نا یہ کافی مشہور ہے. ڈیموکریسی میں ساری بات ہر چیز، ہر بندے کو فریڈم ہوتا ہے. بالکل فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے، فریڈم آف الیکشن ہوتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے، بول سکتا ہے، اور جو چیز آرگومنٹ کر سکتا ہے، کرٹیسائز کر سکتا ہے. بیسیکلی یہی پاپولر جو ہے نا گورنمنٹ، وہ ڈیموکریسی ہے جو اوورآل پوری دنیا میں اب بھی وہ سب سے اچھی حکومت مانی جاتی ہے. کیونکہ اس میں ایک عام بندے کو بھی فریڈم ہوتا ہے، وہ کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے. حکومت جو کام نہیں ٹھیک کرتی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے، اور وہ مطلب اس میں جواب دہ بھی ہے. بالکل اسی طرح حکومت جواب دہ بھی. تو واقعی یار ہمیں اب جا کے پتہ چلا کہ یہ جنرل جو ہے نا، ہم نے شروع سے یہی سنا تھا کہ مطلب یہ بہت اچھے تھے، شرعی اصلاحات نافذ کی، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ دیکھیں تو یہ کافی اور طرح کے بھی تھے، جس طرح سید مزمل شاہ نے بتایا ہے. بالکل واقعی یار ویڈیو واقعی انٹرسٹنگ تھی، کچھ سیکھنے کے لیے تھا. آج ہمیں مطلب کافی اس میں چیزیں ملی، لیکن جو پہلے ہم نے پڑھی اسٹڈی کی تو اس میں تو یہ مرد مجاہد ہی تھے بھائی. بالکل اسی طرح ہے. تو ویڈیو اتنی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں. ہمیں دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی نیک ویڈیو کے ساتھ. اوکے بائے. ایرانی کی حلقہ تھوڑا پر کھول دا، تھوڑا اور کھول دا. میرا تو نالات تھلو نظر نہ آتا.